मगर दोशीशा यूनिवर्सिटी में दाखिले के बाद मैं पादरी बनना चाहता था। फिर मुझे एक किताब मिली। ये किताब खुदा के बारे में थी, मगर किताब खत्म करने के बाद मुझे पता चला कि ये किताब इस्लामी रवायात की जापानी बुनियाद है। ये एक मशहूर शामी स्कॉलर ने लिखी थी। लिहाजा मैंने उनके शौहर को एक ईमेल भेजी और हम एक छोटे से कैफे में मिले। मगर वो कैफे में दाखिल होते ही रोने लगे। मैं बहुत हैरान हुआ, मगर वो कहने लगे कि उनकी बीवी का कैंसर के बायस इंतकाल हो चुका है। अपनी बीवी के इंतकाल के बाद जब उन्होंने मेरी ईमेल पढ़ी तो कहा कि उन्हें एक हदीस याद आई जिसके मुताबिक किसी भी इंसान के किए जाने वाले आमाल उसके मरने के बाद भी 3 सूरतों में जारी रहते हैं। तो उन्हें इल्म हुआ कि उन्होंने अपनी बीवी को नहीं खोया। और फिर मैं मिस्र चला गया। मैंने वहाँ पहला रमजान गुजारा। मैंने रोजा रखने की कोशिश की और मैं लैंग्वेज स्कूल से वापस आ रहा था। वहाँ एक शख्स था जिसे गेट कीपर कहते हैं और वो एक खीरा खा रहा था। फिर यही खीरा मेरे मुसलमान होने की वजह बन गया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाइकी यामामोतो। हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। आपको अपने साथ देखकर खुशी हो रही है। मेरा सवाल यह है कि नाइकी यामामोतो कौन है? अपनी जिंदगी के बारे में मुख्तसरन बताएं। जी बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने पर आपका बहुत शुक्रिया। मैं नाओकी यामामोतो हूँ और मेरा ताल्लुक जापान से है। मेरा ख्याल है मैं 19 साल की उम्र में मुसलमान हो गया था। मेरी उम्र 19 साल थी और मैंने अपनी PhD मुकम्मल कर ली। तो मैं तुर्की आ गया और अब मैं इस्तांबुल में रहता हूँ। और फिलहाल मैं मरमरा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के फराइज निभा रहा हूँ। मेरी पैदाइश एक ईसाई फैमिली में हुई थी, मगर वो कोई मजहबी ईसाई फैमिली नहीं थी। अलबत्ता मेरे वालिद और वालिदा बाइबल पढ़ा करते थे। बाइबल मेरे घर में मौजूद थी, मगर हम ज्यादा अमली ईसाई नहीं थे। अकीदे के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? मुसलमान बनने से पहले भी मेरा एक खुदाई ताकत पर ईमान था, मगर मुझे खुदाई ताकत या खुदा के बारे में वाज़ेह समझबूझ नहीं थी। बस इतना ही था। जापान में इस बात का बहुत कम मौका मिलता है कि खुदा के बारे में या मजहब के बारे में गौर व फिक्र किया जाए। मगर मैं एथियस्ट नहीं था, इसका तो मुझे यकीन है। मुझे मजहब के बारे में सोचने का मौका नहीं मिला था। वो कौन सी बातें थीं जिसकी वजह से आपको अपने अकीदे पर एतराज हुआ? जब मैं दोशीशा यूनिवर्सिटी में आ गया तो मैं दूसरे मज़ाहिब की किताबें पढ़ने लगा। मैंने तौहीद परस्ती की किताबें पढ़ी, मैंने बुद्धिज्म को पढ़ा, मैंने शिंतोइज्म को पढ़ा। फिर मुझे एक किताब मिली। ये किताब खुदा के बारे में थी। जब मैं ये किताब पढ़ने लगा तो शुरू में समझ नहीं आया ये किस बारे में है, क्योंकि इसमें खुदा का नाम नहीं लिया गया था। इसमें पैगंबर की बात नहीं की गई थी। मगर किताब खत्म करने के बाद मुझे पता चला कि ये किताब इस्लामी रिवायात की जापानी बुनियाद है और वो किताब इन अल्फाज से शुरू होती है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी हर चीज, तुम्हारा वजूद, गर्ज, हर चीज अल-शिर्क खफी है, यानी छुपा हुआ शिर्क, छुपा हुआ पॉलिथिज्म। हाँ, और जब तक आप अपने नफ्स पे काबू नहीं पाते या इससे आजाद नहीं होते, तब तक आपकी तौहीद यानी तौहीद की हकीकत आप पर जाहिर नहीं होगी। तो इस रिसाले तौहीद का बुनियादी मकसद ये बताना है कि ये दुनिया कितनी सतही और आर्जी है और हमारा नफ्स कितना सतही और गैर हकीकी है और हमारा वजूद कितना गैर हकीकी है, और इंसानियत के लिए ये हकीकत जानना और एक खुदा यानी अल्लाह के सुपुर्द खुद को करना कितना ज़रूरी है। और मुझे ये इल्म हुआ कि इसकी मुसन्निफ़ा एक खातून जापानी मुस्लिमा स्कॉलर थी, और मुझे ये भी मालूम हुआ कि उनके शौहर उसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। और मुझे लगा कि ये एक किस्म का पैगाम है जिसे इंग्लिश में कॉलिंग कहते हैं। और इससे पहले मैंने मजहब के बारे में कभी कोई मुनज़्ज़म तालीम हासिल नहीं की थी। हालांकि उस किताब में 100 से भी कम सफ़ात थे, मगर फिर भी उस किताब ने मुझे एक फिक्री और रूहानी निज़ाम दिया। लिहाजा मैंने उनके शौहर से राब्ता किया और उन्हें एक ईमेल भेजी। वो खुद भी एक प्रोफेसर हैं। उन्होंने ईमेल का जवाब दिया और हम यूनिवर्सिटी के एक छोटे से कैफे में मिले। मगर वो कैफे में दाखिल होते ही रोने लगे। उनके आंसू बह रहे थे। मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, ना मैंने उन्हें मारा था, ना उनकी कोई चीज चुराई थी। वो कहने लगे कि इस किताब की मुसन्निफा
ان کی بیوی کا 1 سال پہلے کینسر کے باعث انتقال ہو چکا ہے، اور وہ خود بھی ایک بڑے اسکالر ہیں۔ انہوں نے مصر میں پی ایچ ڈی کی تعلیم مکمل کی، انہیں بہت سے علماء سے اجازت بھی ملی ہوئی ہے، لہٰذا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، ایک جاپانی عالم بھی ہیں۔ مگر اپنی بیوی کے انتقال کے بعد وہ بہت مشکل میں رہے، کیونکہ ان کی بیوی وہ واحد ہستی تھی جس سے انہوں نے اپنی زندگی میں محبت کی، اور ان دونوں نے خود کو جاپان میں مسلم معاشرے کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیا، یعنی انہوں نے بہت قربانیاں دی تھیں، مگر اللہ کی طرف سے یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ شاید اسی وجہ سے ان کے ذہن میں بہت سے سوالات تھے، اسی لیے وہ یہ بھی کہہ گئے کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی اذیت کیوں دی۔ جب انہوں نے میری ای میل پڑھی تو انہوں نے کہا کہ انہیں ایک حدیث یاد آئی جس کے مطابق کسی بھی انسان کے کیے جانے والے اعمال اس کے مرنے کے بعد بھی 3 صورتوں میں جاری رہتے ہیں۔ ایک صورت تو علم کی ہے، دوسری صورت صدقہ جاریہ ہے، اور تیسری صورت بچوں کی جانب سے دعا مغفرت ہے۔ تو انہیں علم ہوا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو نہیں کھویا، ان کی بیوی اب بھی ایک کتاب، ایک علم کی شکل میں موجود ہے، اور یہ علم بذات خود صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اس وقت تو میں ایک 18 سال یا 19 سال کا ایک لڑکا تھا، وہ اسلام کا علم حاصل کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ ساری باتیں مجھ سے کیفے میں کی، اور یہ اسلام کے ساتھ میرا پہلا رابطہ تھا۔ تو اس یونیورسٹی میں آپ کا بنیادی مضمون کون سا تھا؟ میں نے دوشیشہ یونیورسٹی میں مذہبی تعلیم کے شعبے میں داخلہ لیا تھا، یعنی تھیولوجی کے شعبے میں، مگر یہ تھیولوجی ترکی میں پڑھائی جانے والی لحاظ سے مختلف ہے۔ یہ تھیولوجی ایک عیسائی تھیولوجی ہے۔ تو آپ نے یہ شعبہ کیوں چنا؟ کیا عیسائیت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے؟ جی بالکل، عیسائیت کے متعلق مزید جاننے کے لیے۔ اس وقت میں ایک پادری بننا چاہتا تھا۔ یعنی آپ روحانی مزاج رکھتے تھے اور اپنی ضرورت کو عیسائیت کے ذریعے پورا کرنا چاہتے تھے؟ ہاں، اس وقت شاید ایسا ہی تھا۔ تو اس کا مطلب جس چیز کی آپ کو تلاش تھی وہ آپ کو عیسائیت میں نہیں ملی، یا یہ صرف یونیورسٹی کے ابتدائی سالوں کی کیفیت تھی؟ میں ان مسلمان پروفیسر سے مئی میں ملا تھا، اور یونیورسٹی میں داخلہ اپریل میں لیا تھا، یعنی صرف 1 ہی مہینہ ہوا تھا۔ میں عیسائی تھیولوجی کے شعبے میں داخل ہوا تھا، مگر میں ایک مسلمان پروفیسر سے ملا۔ اسلام کی طرف آپ کا یہ سفر کیسے جاری رہا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ بالآخر مسلمان ہو گئے؟ دوشیشہ یونیورسٹی میں ان پروفیسر سے ملنے کے بعد میں نے ان سے پرائیویٹ تعلیم حاصل کی۔ میں نے کلاسیکی عربی زبان سیکھی، اور میں نے کچھ اسلامی کلاسیکی علوم پڑھے۔ پھر میں عربی کے زیادہ وسیع پروگرام میں داخلے کے لیے مصر چلا گیا، اور میں نے پہلا رمضان وہاں گزارا۔ میں نے روزہ رکھنے کی بھی کوشش کی، لیکن قاہرہ میں جو کچھ بھی میں نے دیکھا وہ بہت ہی متاثر کن تھا۔ قاہرہ میں ایک روایت تھی جسے مائدۃ الرحمن کہتے ہیں۔ یہ رمضان میں عوامی دسترخوان ہوتا ہے۔ رمضان میں جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، خاص طور پر امیر لوگ یا مشہور شخصیات بھی، وہ کھانا تیار کرتے تھے، اور وہ یہ کھانا سڑک پر اس طرح تیار کرتے تھے کہ جو بھی چاہتا وہاں آ کر افطار کر سکتا تھا۔ اور میں بہت حیران تھا، کیونکہ جاپان میں اپنی دنیا میں مگن رہنے کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ میں شقہ یعنی ایک چھوٹے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا، اور لینگویج اسکول سے واپس آ رہا تھا۔ قاہرہ کے معاشرے میں ہر اپارٹمنٹ میں ایک شخص ہوتا ہے جسے گیٹ کیپر یا بواب کہتے ہیں۔ ہمارا بھی ایک بواب تھا جو اسی اپارٹمنٹ کے گراؤنڈ فلور پر رہتا تھا، اور وہ اس وقت افطار کر رہا تھا، اور وہ ایک کھیرا کھا رہا تھا۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی، مطلب وہ کوئی زیادہ پیسے والا آدمی نہیں تھا، لہٰذا مجھے یقین تھا کہ اس کے پاس اس ایک کھیرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور میں واپس اپارٹمنٹ آ رہا تھا جب میں نے اسے دیکھا، اور جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے اپنا کھیرا مجھے دے دیا، کہنے لگا تفضل، اس کا مطلب ہے کہ یہ کھیرا تم لے لو۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا، کیونکہ اس رات افطار کے لیے اس کے پاس صرف یہی ایک کھیرا تھا، مگر جب اس نے اس غیر مسلم بگڑے ہوئے جاپانی بچے کو دیکھا تو اسے اپنا کھیرا دینے میں بالکل بھی نہیں ہچکچایا۔ ہر کوئی مجھ سے یہی پوچھتا ہے کہ میں کیوں مسلمان ہوا، یعنی ہر نو مسلم کو اس سوال سے ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ سب اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں مسلمان ہوئے، تمہاری کہانی کیا ہے، تمہارے مسلمان ہونے کی داستان کیا ہے۔ تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ یہ کھیرا ہی وہ وجہ ہے کہ میں مسلمان ہوا۔ اگرچہ میرا پہلا تعلق تو وہ کتاب ہی بنی جو ان خاتون جاپانی اسکالر نے لکھی تھی، وہ اسلام سے میرا پہلا تعلق تھا، مگر جس وجہ سے میں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا وہ یہی کھیرا تھا، کیونکہ میں نے اسے کہا کہ جاپان میں لوگ
مذہب کے بارے میں بات نہیں کرتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جاپانی مذہبی نہیں ہوتے یا جاپانی ایتھسٹ ہوتے ہیں۔ جاپانی لوگ عملی ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، لوگ ایک مذہب پر ایمان رکھتے ہیں، مگر پھر اس کی بنیاد پر وہ عمل کیا کرتے ہیں۔ اور میں نے قاہرہ میں جو کھیرا دیکھا وہ اسلامی روحانیت کی عملی مثال تھا، چاہے زندگی سادگی سے گزر رہی ہو یا مشکلات میں گھری ہو یا قاہرہ جیسے معاشرے میں رہنا مشکل یا چیلنجنگ ہو، مگر کسی ایک چیز پر ہمیں لازماً ایمان رکھنا چاہیے، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر عمل کرنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی، مطلب وہ بواب کوئی اسکالر نہیں تھا، وہ باہر کے کسی یونیورسٹی کا شیخ یا دیانت جیسے ادارے کا کوئی مفتی نہیں تھا، وہ تو بس ایک سادہ سا گیٹ کیپر تھا۔ اور اس وقت انسٹاگرام یا یوٹیوب بھی اتنے زیادہ عام نہیں تھے، کوئی اس شخص کے کھیرا کھاتے ہوئے ویڈیو نہیں بنا رہا تھا، بس میں تھا اور وہ۔ مگر اس نے عمل کیا، اس نے اپنا کھیرا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اسلام پر ایمان تھا۔ کیونکہ میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ قوت الایمان یعنی ایمان کی طاقت نظر آتی ہے۔ تب آپ کے کوئی سبسکرائبرز نہیں ہوتے تھے یا آپ کو اس سے کوئی پیسہ نہیں ملتا تھا، مگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی لیے اس نے مجھے کھیرا دیا۔ تو اپنی زندگی میں واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ یہی وہ لمحہ تھا جب میں قائل ہوا کہ یہ مسلمان اسلام پر ایمان رکھتا ہے۔ جاپانی صرف باتیں نہیں بلکہ عمل اور استعمال دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کل مثلاً بہت بڑی تعداد میں ٹک ٹاک یا یوٹیوب کی مشہور شخصیات ہیں، جیسے کہ امام یا دائی یا کوئی اور۔ اگر آپ صرف الفاظ پر بھروسہ کریں تو یہ صرف باتوں کی حد تک سطحی معاملہ رہ جاتا ہے، اور جب ہم حدیث پڑھتے ہیں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو وہ اسلام کی دعوت دینے، لوگوں کو صحیح دین کی طرف بلانے پر زور دیتے ہیں۔ مگر یہ ایمان صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ ایمان صرف لیکچرز دینے کا نام نہیں ہے، یہ ایمان صرف جامع مسجد میں خطبہ دینے کا نام نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ سب اہم اور ضروری چیزیں ہیں، مگر یہ ایمان یا مشکل میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے تھوڑی سی محبت یا ہمدردی کا اظہار کرنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ آپ آخرکار مسلمان ہو گئے؟ ہاں، پھر میں مسلمان ہو کر دوبارہ جاپان چلا گیا تھا۔ میرے پروفیسر کے ایک دوست دوسری یونیورسٹی میں تھے، میں وہاں دارالافطار میں گیا جہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ مگر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے والے فوراً ہی ایک آئرن مین یا اسپائڈر مین میں بدل جائیں گے۔ جیسا کہ میں ایک عظیم شیخ سے ملا، ان کے ایمان سے متاثر ہوا، اور جب میں نے کلمہ پڑھا تو نور کی روشنی میرے دل میں آ گئی اور ہر چیز روشن ہو گئی۔ ظاہر ہے ایسا ہو سکتا ہے، مگر میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ میں نے بس کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ میں کوئی اسپائڈر مین نہیں ہوں، میں بس ایک عام سا انسان ہوں جو مسلمان ہو گیا۔ اس کھیرے والے واقعے اور آپ کے مسلمان ہونے کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ مطلب کتنے مہینے یا سال؟ شاید 2 یا 3 دن کا۔ اچھا، اس واقعے کے صرف 2 یا 3 دن بعد آپ مسلمان ہو گئے؟ جی بالکل۔ اوہ ماشاء اللہ، واہ۔ یہ بتائیں اسلام کے بارے میں کس چیز نے متاثر کیا؟ اسلام کے بارے میں اسی کھیرے نے متاثر کیا۔ اس کھیرے نے، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ آپ کو جاپانی معاشرہ بہت انفرادی سوچ والا لگے گا، وہاں کوئی کسی کو کھیرا نہیں دے گا بلکہ اپنے پاس بچا کر رکھے گا۔ وہ اپنے پاس بچا کر رکھتا۔ جی ہاں۔ اچھا، آپ کے ساتھ کبھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا جب آپ کو کوئی ایک خاص ربط محسوس ہوا ہو؟ مطلب جیسے شدید ضرورت کے وقت کوئی دعا قبول ہوئی ہو یا کوئی مدد مل گئی ہو؟ جی بالکل، میں نے اللہ سے خاص تعلق اس وقت محسوس کیا، اور یہ جدید دور کا مسئلہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمارے گرد گھوم رہی ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بڑا کام کریں گے یا ہم مسلمان معاشروں میں بہت خیر کے کام کریں گے۔ جب میں مسلمان ہوا تھا تو میں سوچتا تھا کہ مجھے مسلمان معاشروں کے لیے یہ ضرور کرنا ہے، اور اگر میں نے نہ کیا تو پھر یہ کام کون کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح کے خیالات، یعنی اس طرح کا مائنڈ سیٹ تھا۔ مجھے یقین ہے کہ جاپانی معاشرے میں بہت کم مسلم دانشور ہیں، یہی وجہ ہے کہ مجھے کوشش کر کے دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بننا چاہیے، تب اس طرح کا خود پر ناز۔ ٹوورڈز ایٹرنٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہم ایک فلاحی تنظیم ہے جس کا عزم اسلام کے پیغام کو 10 زبانوں میں دنیا بھر میں پھیلانا ہے۔ اپنی سپورٹ سے آپ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے، حرام کام چھوڑنے، نماز شروع کرنے، حجاب پہننے، قرآن کی تلاوت سیکھنے جیسے اعمال میں مدد دے سکتے ہیں، اور ان تمام نیک اعمال کے بدلے اجر عظیم پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹوورڈز ایٹرنٹی کو عطیہ دیں اور اس سنہرے موقع کو ضائع نہ ہونے دیں۔ میں اسے تکبر تو نہیں کہوں گا، اس وقت میری نیت بالکل صاف تھی۔
مگر بڑھتی عمر کے ساتھ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ انسان کی طاقت محدود ہوتی ہے۔ کچھ امام یا مسلمان اسکالر ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ معاشروں میں بھلائی انہی کے ذریعے پھیل رہی ہے، مگر اس طرح کی سوچ غلط ہے۔ یہ ایک دھوکہ ہے اور اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ کسے ہدایت ملے گی اور کون گمراہ ہوگا۔ ہم تو صرف نقشے اور خاکے بناتے ہیں، اور یہ بات میں اسلام قبول کرنے کی شروعات میں کبھی بھی نہ جان پایا میں۔ آپ کے خیال میں جاپانی معاشرے کے سب سے بڑے مسائل کون سے ہیں جنہیں اسلام حل کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ تنہائی ہے۔ اچھا، یعنی یہ واقعی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ جاپان میں خودکشی کی شرح بہت زیادہ ہے۔ کم از کم 20,000 لوگ خودکشی کے دہانے پر ہیں۔ ایک سال میں 20,000 خودکشیاں بہت زیادہ ہیں۔ یہ ناقابل تصور ہے۔ 20,000 لوگ، یہ تو گویا کوئی خانہ جنگی جیسی صورتحال ہے، اور ہمارے پاس ان مسائل کا کوئی حل بھی نہیں ہے۔ اب میں یہ بات بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے جاپانی نوجوان مسجد میں بھی آ رہے ہیں، یعنی مسجد میں یا کسی اور مسلم دعوت سینٹر وغیرہ میں، تاکہ انسانی تعلق کو محسوس کر سکیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ پروفیسر تھے، وہ ایک کیفے میں کام کر رہے تھے اور اسی کیفے میں پڑھ بھی رہے تھے۔ وہاں ایک نوجوان نے ان سے بات کی اور پھر ان کی مختصر سی گفتگو ہوئی۔ بات چیت کے بعد اس جاپانی لڑکے نے ان سے کہا، اتنی اچھی بات چیت کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ یعنی اسے جاپانی معاشرے میں کبھی اتنی مختصر سی بات چیت کا موقع نہیں ملا۔ کیا جاپان ایک مسلمان ملک بن سکتا ہے؟ مطلب آپ کے ذہن میں اس طرح کی کوئی تصویر ہے، اور ایسا کیسے ممکن ہے؟ میرے خیال میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ جاپانی لوگ یا جاپان اگلے 5 سال یا 10 سال میں اسلام قبول کر لے گا۔ شاید ایسا ہو بھی جائے، کیونکہ جاپان کی آبادی کم ہو رہی ہے اور اب بہت سے غیر ملکی جاپان آ رہے ہیں، لہٰذا یہ ہو بھی سکتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ اچھی چیز ہے یا نہیں، اور زیادہ اہم بات صرف مسلمان بن جانا یا ایک مسلمان ملک بن جانا نہیں ہے۔ کتنے سارے مسلم ممالک ہیں مگر کرپشن میں ڈوبے ہوئے، اور بہت سے غیر مسلم ممالک ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ کرپٹ ہیں۔ لہٰذا اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم جاپانی اسلامی معاشرے میں ایک اسلامی علم ورثہ قائم کر سکیں، اگر وہ مسلمان جاپانی معاشرے کو کوئی نئی تخلیقی صلاحیت دکھا سکیں، تو پھر اپنے مضبوط جذبے اور اپنی علمی و فکری استعداد، جیسے کہ جاپانی معاشرے میں موجود اپنی روایات کو لازماً دکھانا ہوگا۔ نبی کریم کے بارے میں کون سی بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ میرے خیال میں ان کی سب سے زیادہ نمایاں خوبی استقامت کی طاقت تھی، خصوصاً مکے کے دور میں، جب وہ اقلیت میں تھے اور لوگ اس وقت ان کے مشن کو سمجھ ہی نہ پاتے تھے۔ آج ہم میں استقامت کی اسی طاقت کی کمی ہے۔ ذرا یاد کریں کہ نبی نے مکے کے زمانے میں کتنے سال تک دعوت دی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ مشکلات برداشت کی، اور ہمیں دیکھیں، ہم تو نیس کیفے لوگ ہیں، فوری نتیجہ چاہنے والے۔ ہمیں 5 منٹ یا 10 منٹ میں نتیجہ نہیں مل سکتا، ہم الزام دھرنے یا شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر نائکی یاماموتو، اپنی کہانی شیئر کرنے کا شکریہ۔ آپ کا امید بھی ہے کہ بہت آپ سے شکریہ۔ کسی اور پروجیکٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، انشاءاللہ۔ ہاں، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔